बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को तो चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, लेकिन 133 दिन हैं और ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके बाद अभी पता नहीं कौन कौन फारिग होगा। हुआ ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन उसके बाद जो पहला काम हुआ है कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद ही उनको एक्निक की चेयरमैनशिप से हटा दिया है। ये सबसे ताकतवर बॉडी कही जाती है जिसने इकनॉमिक डिसीजंस, प्लानिंग के डिसीजंस लेने होते हैं। अब आप सब जानते हैं कि इसहाक डार साहब को हर जगह बिठाया जाता है, हर जगह घुसाया जाता है, यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ। उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया और ये खबर भी आई थी कि शायद सऊदी अरब की तरफ से सिफारिश करवाई गई, वरना तो बात ना बनती। अब जनाब हुआ ये है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को एक और अहम तरीन बॉडी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। दूसरी दफ़ा उनके साथ ये वारदात डाली गई है और नोटिफिकेशन भी आ गया है और शहबाज शरीफ साहब ने खुद चेयरमैनशिप संभाल दी है। यह है जनाब जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की बॉडी है, जिसे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कहते हैं, यानी एक्निक। वहाँ से जनाब अब छुट्टी चेयरमैनशिप के लिहाज से हो गई है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की। अब ये वैसे ही जनाब उसमें बैठेंगे, शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ को देखेंगे और दीगर मेंबर्स भी इसके अंदर होंगे, जिनमें ज़ाहिर है इसहाक डार साहब तो हैं ही और जनाब एहसन इकबाल साहब भी हैं। बाकी जो हैं सूबों से मेंबर होंगे, शहबाज शरीफ साहब बीच में हैं। 4 लोग ये और 4 सूबों से मेंबर्स होते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके साथ जनाब ये भी हुआ है कि इसहाक डार साहब से रब्ता किया गया, तो बकौल ट्रिब्यून के, यानी ट्रिब्यून में ख़बर छपी है, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था चेयरमैनशिप में, ना वरना पता शायद मैं बन जाता। और वो तो प्राइवेटाइजेशन में भी हैं, वहाँ से भी औरंगज़ेब साहब का क्या काम होगा, चलो जी प्राइवेटाइजेशन भी इसहाक डार साहब देखेंगे। तो अब इसहाक डार साहब ने कहा कि जी मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प खबर है ट्रिब्यून के मुताबिक कि जो ब्रीफिंग शहबाज शरीफ साहब देने गए मिलिट्री की लीडरशिप को ब्रीफिंग देने गए IMF पर, बजट पर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, तो वो चाहते थे कि इसहाक डार भी उनके साथ जाएं और मिलिट्री लीडरशिप को, फौजी क़यादत को जाकर ब्रीफ करें, जाकर बताएं, IMF के हवाले से, बजट के हवाले से उनको तमाम चीज़ें वो उनके सामने रखें और उनको बताएं। तो इसहाक डार साहब नहीं गए, शहबाज शरीफ साहब गए, इसहाक डार नहीं गए बकौल ट्रिब्यून के। तो ये तो जनाब खबर हो गई। अब आ जाइए 133 दिन पर। 133 दिन का मामला ये है कि काजी फाइज़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो 133 दिन के बाद रिटायर हो रहे हैं। अब नून लीग या मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है काजी फाइज़ साहब पर, और ये बातें ये करते रहे हैं, ये कोर्ट होती रही हैं। बताया गया कि जी जब तक काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस नहीं बन जाते, ना तो इलेक्शन होंगे, ना जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ना ये होगा। फिर वही हुआ, जब काजी साहब बन गए फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी होती है, केसेस भी ख़त्म होते हैं, इलेक्शंस भी होते हैं, सारा कुछ होने लग जाता है। अब उसके बाद धांधली होती है, तो काजी साहब के पास वो केसेस नहीं लगते, लोगों को उठाया जा रहा होता है, कागजात छीने जा रहे होते हैं। एक जनाब आप देखिए कि जंगल का कानून, आग लगी हुई है, लेकिन काजी साहब वो केसेस नहीं सुनते। अब भी ये है, इलेक्शन कमीशन जैसे ही आएगा, किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ आएगा, कहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा, तो कोई भी केस जहां पर तहरीक इंसाफ मुश्किल में हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर काजी फाइज़ साहब जो हैं अपने पास केस रखते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। अभी फिर से वो साजिद, जिसको कहते हैं ढूंढते ही रहते हैं, रिपोर्टर्स कहते हैं कभी मिला नहीं हमें, वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस उड़ा, वो ट्रियान वाइट केस, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब से नून लीग को, मौजूदा हुकूमत को बड़ी उम्मीदें हैं कि नून लीग बड़ी परेशान थी, तंग थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि जी इनको इधर उधर किया जाए, तो उनकी भी एलिवेशन हो जाती है, उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है। और उसमें भी काजी फाइज़ साहब ने वोट दिया, जिस तरह हुकूमत भी यही चाह रही थी, और काजी साहब का भी वोट वज़ीर कानून की तरफ गया, अटॉर्नी जनरल की तरफ गया, हुकूमत की तरफ गया। तो अब 133 दिन के बाद क्या बनेगा? अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब हुकूमत डिपेंड कर रही है। कहीं उनको कोई ख़तरा आता है, चाहे वो ख़त की सूरत में, 6 जजेस के ख़त की सूरत में हो, तो काजी साहब हुकूमत के ही एग्जीक्यूटिव, जिनसे धमकियाँ आईं, उन्हीं को बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को बुलाते हैं और कहते हैं जी आप इस चीज़ को देखें, आप ही जनाब कमीशन बना दें, आप ही देखें। वो मामला सारा ख़राब हुआ तो फिर जनाब सो मोटो लेना पड़ा। उसमें भी अब लंबी तारीख के, अभी देखते हैं कब होगा। 6 जज को धमकाया गया, ये किया गया, वो किया गया। उन्होंने कहा मेरे होते हुए नहीं हुआ, वो जनाब इंसदाद दहशतगर्दी का जज भी कह रहा है, फिर अब मुदाखलत का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया। तो काजी साहब जब तक हैं तो ऐसे मामलात आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लगता है कि उस पर कोई सख्त रवैया नहीं आ सकता कि 6 जजेस को धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली, कोई इलेक्शन में धांधली, ये सब कुछ। हाँ, तहरीक इंसाफ जहाँ पर मुश्किल में नजर आए, उनके खिलाफ कुछ हो तो वो फौरी तौर पर वो हो सकता है। लेकिन ये 133 दिन के बाद क्या होगा? मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, तब क्या होगा?
تو یہ بڑا اب اہم ہے. ان کے بعد جناب ساتھ ان کے ہوں گے منیب اختر صاحب, وہ سینئر موسٹ جج ہوں گے, اور پھر ایک اور رکن کمیٹی بن جائے گا جو دیکھے گا کون سا کیس کہاں لگ رہا ہے. تو یہ سب باتیں جناب اب بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں, اور حکومت اب 133 دن کے بعد کیا کرے گی, کیا سوچے گی, کہ انہوں نے تو کہا تھا قاضی صاحب آئیں گے تو جناب الیکشن ہوں گے, لیکن اب قاضی صاحب جب جائیں گے تو پھر کیا کچھ ہوگا, یہ بہت ایک بڑا سوال ہے. کیونکہ ابھی سے ہونے لگ گیا ہے کہ مریم نواز مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں, ہاسپٹلز میں لگ رہے ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز میں لگ رہے ہیں, اور جہاں مریم صاحبہ جاتی ہیں کام بہتر ہونے کی بجائے بگڑ زیادہ جاتا ہے. ایک مسئلہ ٹھیک کروانے گئیں کہ جی وہ ساہیوال میں بچوں کی ہلاکت ہو گئی, اور جناب یہ وہ ہاتھ کا اشارہ کیا, اس کو بھی نکال دو, اس کو گرفتار کر لو. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے گرفتار کروا دی, اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے, مریم صاحبہ کے اختیار ہے, جس کو چاہیں گرفتار کریں, اس کے بعد رہا بھی کر دیا. بھائی اگر ان کا کوئی قصور تھا تو رہا کیسے ہو گئے, اور اگر قصور نہیں تھا تو گرفتار کیوں کروایا؟ تو پہلے گرفتار کروایا پھر رہا بھی کر دیا. یعنی قانون آئین کچھ نہیں ہے, مریم صاحبہ کا صرف ہاتھ کا اشارہ ہے, انگلی کا اشارہ ہے کہ بھائی اس کو گرفتار کرو, یہ وہ, تو پولیس ان کے ہاتھ کے اشارے پر چل رہی, قانون اور آئین کے مطابق نہیں چل رہی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جی عید کے بعد بھی جاری رہے گی. اب مریضوں کا کوئی حال نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں, نعرے مرد آباد کے مریم صاحبہ کے لگ رہے ہیں, یہ حال ہو چکا ہے, اور یہ اس وقت صورتحال ہے. باقی جناب جو مہنگائی نے کر دی ہے لوگوں کے ساتھ, وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب حال یہ ہے کہ ایک طرف سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کہاں لگانا ہے, کبھی وزیر خزانہ کو ادھر کرو, کبھی اس کو ادھر کرو, کوئی ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے. ہاں یہ ضرور کہ صنعت کاروں کو سہولت دے دے. اب اس میں دیکھیے کیا ہوا ہے, کتنی بڑی واردات ہے, اور طلعت حسین صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ بھی چیخ اٹھے ہیں اس پر کہ جی انہوں نے اپنوں کو فائدہ دیا ہے کہ جی شہباز شریف نے 24 گھنٹے میں انڈسٹری کی بجلی, یعنی اپنی برادری کی بجلی, وہ بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, کاروباری ہیں, صنعت کار ہیں, پیسہ ہے, شوگر ملیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, وہ تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, میرے بچوں سے پوچھو. تو جناب اب ہوا یہ کہ بجلی 10 روپے 69 پیسے یعنی تقریباً 11 روپے یونٹ کم کر دی, اور عوام کو تقریباً 6 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. عوام جو ہیں وہ تو کوئی کیڑے مکوڑے ہیں, ان کے لیے 6 روپے مہنگے دو بھائی. ہاں جو ہمارے صنعت کار امیر اشرافیہ ہے اس کے لیے 10 روپے سستی کر دو. اور جناب پھر طلعت صاحب کہتے ہیں وہ اور ان کے بھائی تھے نواز شریف جو کہتے تھے ان کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے, وہ کہاں ہیں آج کل, ان کا دل پتہ نہیں کدھر دھڑک رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ جناب اب خالد جمیل صاحب سینئر صحافی ہیں, کہتے ہیں واقفان حال کا کہنا ہے کہ ستم گر اپنا ہر ستم رائے گاں جاتا دیکھ کر ذہنی توازن کھو جانے کی حد تک سیخپا ہے. ناکامی و نامرادی اس کے ہر در پر دستک دے رہی ہے. ایسی حالت میں انسان فریق مخالف کا کچھ نہ کر سکے تو خود کو ہی نقصان پہنچا دیتا ہے, اللہ خیر کرے. نعیم ارشد بٹ صاحب جناب خبر لے کر آئے ہیں شیخ رشید صاحب کے ذریعے کہ اگست کے بعد آر یا پار ہوتے دیکھ رہا ہوں, نیا سسٹم بھی ہو سکتا ہے, پہلے ان کے پاس کیا ہے, گنگو تیلی نہا رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں سیاست نہیں چھوڑ سکتا, اوڑھنا بچھونا اقتدار میں ہوں. تو کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں بھی نہیں ملتی. چلے کے بعد لوگوں نے فون تک نہیں کیا. شیخ رشید. ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں جی شہری محمد ساجد کبھی سامنے نہیں آیا, لیکن وکیلوں میں بڑے بڑے نام اس کی طرف سے عدالتوں میں آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کتنی جلدی یہ کیس لگتا ہے ٹرینیان وائٹ کا, کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف ہے تو وہاں بڑا, لیکن اگر کسی جوڈیشری کے والے سے ہو, دھمکانے کے والے سے ہو تو وہ لٹک جاتا ہے, انسانی حقوق کا کیس لٹک جاتا ہے. لیکن یہاں ایسے کیس بڑی جلدی لگتے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں ساری تکلیفیں عمران خان کے لیے صحیح, چلے میں ماں خواب میں آئی, میں نے تحریر پر دستخط نہ کیے نہ ویڈیو بنوائی, 40 دن کیا 40 سال بھی کھڑا رہتا. اون چودھری کا بیان لکھا ہوا تھا لیکن میں نے کہا نہیں, بشرا بی بی کے متعلق غیر اخلاقی باتیں تھیں, اگر میں بیان دے کر نکلتا تو جو دوسرے دے کر نکلے تو مجھ پر لعنت, ڈوب مرنے کا مقام تھا. ضمیر مطمئن ہے, شیخ رشید نے کہا ہے. اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیے عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی, کہتی ہیں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اپنے جرائم کی سزائیں بھگت رہی ہیں, ان کو مریم نواز نے نہیں کہا تھا جائیں کور کمانڈر ہاؤس پر یلغار کریں, شہداء کے مجسمے جلائیں. اب اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بھگت رہی ہیں, کبھی ان کو مطلب تپتی دھوپ میں رکھا جاتا ہے, اس لیے پھر ایک کے بعد ایک ہر شہر گھمایا جاتا ہے, کہیں اگر ان کو ضمانت ملتی ہے تو اگلے کیس میں, اس سے اگلے کیس میں, اس سے اگلے کیس میں, پتہ نہیں اگر صرف کور کمانڈر میں تھی تو باقی شہروں میں بھی مقدمے ہو رہے ہیں. تو اس کا کیس چلائیں, پتہ نہیں کہاں کس شہر میں یہ خواتین چلے گئی تھیں, ہر طرف ہی کیس چل رہا ہے. حسن ایوب خان صاحب صحافی ہیں, ایئر وائی پہ آپ کو دیکھتے ہیں. نیشنل فائر وال نصب ہو چکی اور اطلاعات کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے. ریاست مخالف منجن بیچنے والوں کی ڈالرز میں کمائی کی دکانیں بند ہونے اور ان کی اونچی چیخیں مارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, جبکہ دوسری طرف راوی اس وقت چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو یہ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ چین لکھنا شروع کیا جی.
نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی گئی. جو نان فائلر ہیں باہر ملک سے نہیں جا سکیں گے جناب, یہ اب زبردستی آپ کو فائلر بننا پڑے گا. یعنی حکومت کسی طرح نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی فائلر ہے نہیں ہے. اب کتنے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں اور کیا وہ کریں گے؟ اچھا ظاہر ہے کہ امیر آدمی ہے تو اس کو تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ دیکھ لے گا, اور راستہ نکال لے گا. اچھا اس کے ساتھ جناب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شاپس بند کر دیں گے, سیل کر دیں گے جہاں پتہ لگا جی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. احکامات سنتے جائیں آپ. لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے, بجلی صارفین سے 2116 ارب روپے کیپیسٹی چارجز لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 3 روپے مزید بجلی مہنگی, ابھی 5 روپے 75 پیسے ہوئی, وہ خبر آئی 6 روپے فی یونٹ مہنگا, 70 سے اوپر چلا گیا, 70-72 روپے فی یونٹ ہو گیا. اب فیول ایڈجسٹمنٹ 3 روپے وہ مہنگا ہونا ہے. تو یہ دیکھیں نا 10 روپے پیٹرول سستا کر رہے ہیں 15 دن کے لیے, اور سال کے لیے جناب بجلی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اچھا ایک اور بات شیخ رشید نے سب سے اہم کہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو پکڑوا دیا ہے. کہتے ہیں کچھ شک نہیں کہ پی ٹی آئی حکومت گرانے میں قمر جاوید باجوہ ملوث تھے. ایک دفعہ ایک گھر میں سے میں نکلا تو وہاں سے سالک اور محسن نقوی نکل رہے تھے, تو میں سمجھ گیا. سرکاری گھر چھوڑا تو خان نے ناراضی میں کہا ایسا کیوں کیا, اب ہمارے معاملات ٹھیک ہیں. میں نے کہا سر ہم جا رہے ہیں. ایم کیو ایم نے بھی بتایا انہیں اشارہ مل گیا ہے چھوڑنے کا. شیخ رشید بتا رہے ہیں جناب یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سارا کچھ کیا ہے. شیخ رشید بھی اب گواہی دینے لگے, پہلے تو صرف عمران خان کر رہے تھے نا جی. شازیہ مری صاحبہ نے پوسٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ وہ جو اونٹ کا اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے وہ بڑا برا ہوا ہے, بہت برا واقعہ ہوا ہے سندھ میں. تو جناب ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ویسے تو ڈان نے آرٹیکل لکھ دیا, ایڈیٹوریل لکھ دیا ہے کہ گزشتہ 15 سال میں امن و امان کی جو صورتحال سندھ میں تباہ و برباد ہو گئی ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں اور اسٹریٹ کرمنلز ہیں ان کا راج ہے, اور انہوں نے سندھ میں ڈاکو راج ہے. اتنے کرائمز بڑھ گئے ہیں پچھلے 15 سال میں, ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں, ہر اگلا سال جو ہے پچھلا ریکارڈ توڑ رہا ہے. لیکن شازیہ مری صاحب نے کہا دیکھیں یہ ہم نے گرفتاریاں کر لی ہیں, کہتی ہیں ایف آئی آر درج ہو گئی, یہ اونٹ کی جو ٹانگ کاٹی وڈیرے نے, جس نے بھی ظلم کیا بڑا غلط کیا, لیکن وہ ہو گیا پارٹیز میں کمپرومائز ہو گیا. یہی ہوتا ہے جناب, یہاں صافی مر جائے تو سندھ میں پارٹیز میں کمپرومائز ہو جاتا ہے, بندہ مر جائے وہاں پر کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور وہ کسی پارٹی سے نکل آتے ہیں وڈیرے ہوتے ہیں جی وہاں پر. وہاں یہی کلچر ہے, بنا دیا گیا ہے معذرت کے ساتھ. یہ گورنمنٹ میں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں یہی کلچر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس چانس نہیں ہوتا. وہ نہیں آپ نے دیکھا تھا وہ صافی جو ہے وہ مارا گیا, اور ان کے ڈیرے پر, اور کس طرح کنویں سے شاید لاش ملی, وہ ڈیرے تھے, پیپلز پارٹی سے تعلق تھا, وہ بھائی نے بھی صلح کر لی, اس کی وہ بیوہ نے بھی صلح کر لی, اور وہ کیا کریں روتے دھوتے رہتے ہیں. اس پر جناب ثاقب بشیر لکھتے ہیں شازیہ مری صاحبہ کی اس پوسٹ کے مطابق اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے معاملے پر ایف آئی آر درج ہو چکی, لوگ بھی گرفتار ہوئے, لیکن فریقین کی صلح ہو گئی. ویسے وحشت و حیوانیت کی عجیب داستان رقم ہوئی ہے, بے زبان کی شدید تکلیف پر زبان والوں نے مٹی ڈال دی کہ بس ٹھیک ہے, یا انسانوں کو نہیں پوچھتے جانوروں کو کیوں پوچھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا پھر کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہ آئے. جب آپ اس طرح بے زبانوں کے ساتھ کریں گے تو کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. توبہ استغفر اللہ. ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگوانا پنجاب حکومت کے گلے پڑ گیا ہے. پنجاب کے تمام اسپتالوں میں او پی ڈیز, ہزاروں مریض خوار, ایک مسئلہ حل کرنے گئی تھیں 10 مزید گلے پڑ گئے. مریضوں کی خاری کی ذمہ داری مریم نواز پر عائد ہوتی ہے, یہ محمد عمیر کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں مریض بیچارے, توبہ. ڈاکٹرز بھی سوچیں ٹھیک ہے, لیکن جب معاملہ جس طرح بھی تھا پہلے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے تھے. مریم صاحبہ نے پہلے گرفتاریاں کروا دیں وہاں کہ جی بلے بلے ہو جائے گی کہ کیا بات ہے مریم نواز صاحبہ کی, اور جناب فوری طور پر وہ رہائیاں بھی ہوں گی ان ڈاکٹرز کی, اور لینے کے دینے پڑ گئے. ہم کر لیں بات, اور نعرے بھی لگ رہے ہیں مرد آباد کے ہسپتالوں میں نعرے لگ رہے ہیں, اور سائیوال میڈیکل کالج اور اسپتال میں مریم نواز مرد آباد کے نعرے لگے ہیں باقاعدہ, اور یہ اب پتہ نہیں سارے ہاسپٹلز میں شاید لگیں گے. اچھا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ دیکھیے پنجاب بھر میں او پی ڈیز بند, عید کے بعد بھی مطالبات منظور نہ ہوئے تو انڈور سروسز بھی پنجاب بھر میں بند کریں گے ینگ ڈاکٹرز. یعنی او پی ڈی ہے آؤٹ ڈور پیشنٹ, یعنی جو باہر سے دکھا کر جا سکتے ہیں, تو جو ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے ہڑتال نہیں ہے. باہر سے کسی مریض کو نہیں دیکھا جائے گا جو آ کر دوائی لے کر جا سکتا ہے. جو ہسپتال میں داخل ہونے کی جس کو ضرورت پڑے اس کا علاج ابھی کر رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی عید کے بعد ہم یہ بھی بند کر سکتے ہیں. لو جی کر لو بات. آخر میں سنیے, طے ہو گیا وکلاء کے احتجاج پر دہشت گردی کے پرچے نہیں ہوں گے, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ. اب جناب یہ وکلاء کے لیے ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے, تو باقیوں پر دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. اب وکلاء کو کریں نا ذرا گرفتار, تو کچھ ہو رہا تھا اس کو پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے پہنچے ہیں, اور بڑے اعلانات ہو رہے ہیں کہ سرکاری خزانے سے اب پیسہ دیا جائے گا وکلاء باڈیز کو, تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کہیں نہیں نکلنا, اور جہاں ہم کہیں گے ان کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے. کوئی جج ہمیں تنگ کرے گا تو اس کے خلاف آپ نے نکلنا ہے. سرکاری خزانے سے ہم آپ کو اچھی خاصی رقم دے دیں گے, آپ نے بس کوئی انسانی حقوق کی پامالی پر کوئی احتجاج نہیں کرنا, کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کرنی. یہ جناب
اس وقت اسکیم چل رہی ہے. اللہ حافظ.